نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. विराट नगर से सुबह हम लोग चले और इतने दूर का सफर करके यहाँ आ गए और पूरा सफर अंधेरे में हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं. ये लोग बता रहे थे अमिताभ बाबू वगैरह कौन जगह रोहताट के रोहताट, हम रोहताट सुन रहे थे. रोहताट कहाँ है, हम किधर जा रहे हैं कुछ बताएं. पूरा दिन गुजरा, फिर आया कि राजपुर जाना. फिर भी हम नहीं समझ में पा रहे थे कि कहाँ राजपुर से राजपुर. थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ सुना हुआ है, कुछ जाना हुआ है, कुछ पूछा हुआ. फिर उन्होंने बताया कि हाजी शौकत साहब का फोन आया था, वो आपको याद कर रहे थे. तब मुझे याद आया कि तो हमारा राजपुर है, हम तो अपने घर जा रहे हैं. अब ये नौजवान लोग तो नहीं समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में हम आए हुए हैं 72-74 में. बहुत से लोगों की तो पैदाइश भी नहीं होगी उस वक्त. शौकत भाई एक झोली लेके रोते बिलखते हम लोगों के पास आते थे, यानी हमारा यहाँ चला, यानी हमारा यहाँ चला, हमारा राजपुर चला. एक कहाँ ले जेबो ना, हमारा यहाँ चला. बेटियां उनकी मदरसे में पढ़ने लगी तो मशवरा करते थे कहाँ नाम लिखाएं, कहाँ पढ़िए. बहुत शौक था दीन का, तो चाहते थे कि हमारी बच्चियां पढ़ लें तो वो फिर इलाके में औरतों में तालीम जिंदा हो, औरतों में कलमा नमाज जिंदा हो. यहाँ आए तो पता चला कि तो मुरली के करीब है, ढाका के करीब है, तो बरगिनिया है. दर्द करे हम वहाँ से विराट नगर से हम चले हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. ये तो अपने घर हैं. मेरा घर मालूम है ना आप लोगों की, नहीं मालूम? मेरा घर गोपालगंज है, सीवान गोपालगंज, और बेतिया मेरा ससुराल है. और ढाका होगा ये सब हमारी रिश्तेदारियाँ हैं. ये चंदन बारा के अनिसुर रहमान साहब जो थे, तो रिश्तेदार लोग हैं. पहले ये एक ही जिला था, सारण. चंपारण जिला नहीं था, मोतिहारी बेतिया जिला नहीं था, एक ही जिला था सारण. इस सारण दो हिस्से में बटा अंग्रेजों के जमाने में, तो सारण और चंपारण. इसीलिए जितने लोग चंपारण में हैं वो सब सारणी से आए हुए हैं. पुरानी तारीख मालूम कीजिएगा तो सब उधर ही से आए हुए हैं. कोई छपरा से आया है, कोई सीवान से आया है, कोई गोपालगंज से आया है. ये मुजफ्फरपुर का जो बॉर्डर एरिया मिलता है, कुछ यहाँ लोग वहाँ से आए हैं. तो ये बटा तो दो जिला हुआ, सारण चंपारण. और चंपारण बटा तो बेतिया मोतिहारी हुआ, और सारण बटा तो छपरा सीवान और गोपालगंज. सीवान जो आप सुनते हैं, ये सीवान क्या है? भोजपुरी में कहा जाएगा सीवाना बॉर्डर के. कहाँ कहता हो तो सीवाना पर कहते हैं ना, सीवाना पर. सीवान का नाम सीवान नहीं है, उसका नाम है अलीगंज. असली नाम अलीगंज. सीवाना इसलिए बोलते हैं कि वहां तक नेपाल था. ये सीवान, ये पूरा इलाका ये नेपाल में था. हाँ, ये तो बाद में इधर हो गया. अब जैसे भी हुआ हो,
وہ سیاسی چیز ہے، وہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اس سیوان تک نیپال تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا اور اللہ کا بڑا فضل ہوا، ہم کو خوشی ہوئی کہ ہم گھوڑا سہن آ گئے ہیں، مرلی آ گئے ہیں، ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں، اپنے لوگ۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہیں جنگل میں جا رہے ہیں نبی لوگوں، ابھی جائیں گے شوکت بھائی سے ملنے، ہم اب یہاں آ کے نہیں ملیں گے تو بیمار ہے وہ، ہم کو جانا چاہیے۔ سفر اس لیے ہو رہا ہے کہ نیپال میں ایک اجتماع 23، 24، 25 نومبر، 4 مہینے کے بعد 23، 24، 25 نومبر اس اجتماع کی محنت کے لیے یہ سفر ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا جانا سعودی عرب ہوا تھا، حضرت جی کے زمانے سے ہی 3 مشورے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ایک مشورہ رائے کا ہوتا ہے، ایک بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، اور ہندوستان میں کچھ ویزا پاسپورٹ کی دقت ہے تو تیسرا مشورہ مکہ اور مدینہ میں ہوتا ہے۔ تو وہی تینوں ملکوں کی جماعت تھی، پاکستان والے بھی تھے، بنگلہ دیش والے بھی تھے، ہندوستان والے بھی تھے، تینوں ملکوں کی جماعت وہاں تھی۔ تو وہاں یہ مذاکرہ ہوا بنگلہ دیش والوں سے بھی، پاکستان والوں سے بھی، کہ بھائی نیپال میں جماعتیں ڈالو۔ چنانچہ آپ کے یہاں جماعت آئی ہوئی ہے، پاکستان کی جماعت آئی ہے، بنگلہ دیش کی 3 جماعتیں آ گئی۔ 4-5 دن پہلے ایک جماعت آئی ہے مردوں کی، آج ایک جماعت آئی ہے عورتوں کی، اور 4 تاریخ کو ایک جماعت اور آ رہی ہے مردوں۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ 4-4 مہینے کی کم سے کم 15-20 جماعتیں بنگلہ دیش والے تھے اور 15-20 جماعتیں پاکستان والے تھے، 4-4 مہینے کی، تاکہ پورے نیپال پر محنت ہو جائے۔ ان کے آبا و اجداد بھی چھپرا کے ہیں، حسن بھائی جو ہیں چھپرا کے ہیں، رانی کے لوگ یہاں بس گئے ہیں وراٹ نگر رانی، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ تو یہاں ہم بتائے کہ تو گھر ہے۔ تو اس اجتماع کی محنت، اس محنت کے لیے ہم لوگوں کا آنا ہوا ہے۔ اجتماع کی محنت کیا ہوتی ہے، کئی بار آپ لوگوں کے سامنے بات آئی ہوگی، آتی رہتی ہے۔ مرلی اجتماع ہوا ہم آئے، اور بیاں اجتماع ہوئے ہم آئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اجتماع سے پہلے ہر مسلمان مرد عورت کے کان میں کچھ دین کی بات پڑ جائے، یہ اجتماع کی محنت۔ ہر مسلمان مرد عورت کے کان میں کچھ دین کی بات پڑ جائے، کچھ ایمان آخرت کی بات پڑ جائے۔ ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، اجتماع تو مردوں کا ہوتا ہے، عورتوں کا تو ہوتا نہیں۔ عورتیں آ کے کنارے جمع ہو گئیں، اور انہوں نے خبر بھیجا کہ کچھ میری بھی سن لو۔ تو ان عورتوں نے کہا مولانا سے کہ 30 سال ہو گیا کان میں اللہ رسول کی بات نہیں پڑی، خدا کے لیے ہمیں بھی کچھ سنا۔ ہم لوگ جمعہ میں، جماعت میں، جلسے میں، اجتماع میں اللہ رسول کی بات کہیں کہیں سن لیتے ہیں، مرد تو سن لیتا ہے، ماں بہنیں نہیں سنتی۔ جب آپ قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں بہنوں کا کلمہ بھی صحیح نہیں۔ بیٹا تو مدرسے میں پڑھا، عالم ہو گیا، لیکن ماں کا کلمہ صحیح نہیں، دادی کا کلمہ صحیح نہیں۔ ایک بزرگ ہم سے کہنے لگے، ایک علاقے میں ہم گئے، وہاں عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی، کوئی کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتی، تم لوگ بیٹھ کے پڑھتی ہو؟
وہاں کھڑے ہو کے پڑھنے میں بے پردگی ہے، اس لیے ہم لوگ بیٹھ کے پڑھتے۔ وہ عورتیں یہی مسئلہ جانتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا گاؤں میں تو پتہ چلے گا کہ مرد تو دین سے دور ہے ہی ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ دور عورتیں ہیں۔ اس لیے اجتماع کی محنت یہ ہے کہ مرد عورت کے کان میں اللہ رسول کی بات ہے، کوئی نہ بچے۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کی بنیاد ایمان ہے۔ عمل سے تو جنت سجائی جائے گی، عمل سے جنت سجائی جائے گی، لیکن جنت میں جانے کی بنیاد کیا ہے؟ جنت میں جانے کی بنیاد ایمان ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو عمل نہیں ہے، اس کا گناہ ہوگا، اللہ نے معاف نہیں کیا تو سزا بھی ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن اس کا ایمان اس کو جنت میں لے جائے۔ اس لیے حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو جو شروع کیا وہ ارتداد کے مقابلے پہ شروع کیا۔ اس زمانے میں شدھی تحریک چلتی تھی، شدھی تحریک، مسلمانوں کو اپنے دین ایمان سے ہٹانے کے لیے شدھی تحریک چلتی۔ معاذ الیاس صاحب نے یہ کام اس کے مقابلے پر شروع کیا۔ میوات دلی سے 25-30 کلومیٹر ہے، بہت دور نہیں ہے۔ حضرت معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے، معاذ الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ میں قوم 600 سال پہلے ایمان لائی، یہ میں قوم 600 سال پہلے ایمان لائی، اور دلی سے 25-30 کلومیٹر کی دوری پر میوات ہے، اور دلی علم و فضل کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے علماء صلاح دلی میں رہے ہیں، لیکن میواتیوں کی ایمان اور اعمال کی درستگی نہیں ہو سکی۔ آپ میوات گئے ہوں گے جماعتوں میں، سنا بھی ہوگا کہ میواتی گوبر سے گھر لیپتے تھے، کلمہ بھی ان کو کہنے نہیں آتا تھا۔ پرانے زمانے میں ان کی شادیوں میں مولوی صاحب آ کے نکاح بھی پڑھاتے تھے اور پنڈت جی آ کے پھیرے بھی لگواتے تھے۔ اتنا قریب میوات دلی سے، لیکن دیتی معاذ الیاس صاحب نے ان کو دیکھا، کیونکہ معاذ الیاس صاحب کے ابا کا تعلق ہوا پہلے میواتیوں سے۔ معاذ الیاس صاحب نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر کے یہ کام شروع۔ اس کام کو معاذ الیاس صاحب کیا کہتے تھے؟ یہ تجدید ایمان کا کام ہے، تجدید ایمان، کہ مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کی جائے۔ اگر مسلمان اپنے شوق سے، بغیر کسی جبر کے، زور کے، تشدد کے، اگر مسلمان اپنے شوق سے دین کو اپنے زندگی میں لاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے دین چھین نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت، ساری دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے، اس سے ایمان نہیں لے سکتی، عمل نہیں لے سکتی، مسجد نہیں لے سکتی، مدرسہ نہیں لے سکتی، مکتب نہیں لے سکتی، خانقاہ نہیں لے سکتی، عیدگاہ نہیں لے سکتی، قربانی نہیں لے سکتی، حج نہیں لے سکتی، ساری دنیا میں کر۔ لیکن مسلمان اپنی خوشی سے، بغیر کسی دباؤ کے، اگر دین چھوڑ دے تو پھر اس کے ایمان کی، اعمال کی، مسجد کی، مدرسے کی پھر کوئی حفاظت نہیں۔ آج آپ بتائیے، ایمان میں اور دین میں کوئی ہم کو زبردستی روک رہا ہے؟
ایمان سے یا دین سے کوئی زبردستی روک رہا ہے؟ کوئی آ کے کہہ رہا ہے نماز مت پڑھیے، روزہ مت رکھیے، حج مت کیجیے، قربانی مت کیجیے، مسجد مت بنائیے، مدرسہ مت بنائیے؟ کوئی کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا۔ ہم نے اپنی سستی و کوتاہی سے ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ مسجد ہے، نمازی نہیں ہے، مدرسہ ہے، بچے نہیں ہیں، مکتب ہے، پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، اسکول بھرا ہوا ہے، کانوینٹ بھرا ہوا ہے، صبح صبح بچے کو بستر لے کے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ گودا نکل جائے گا تو پھر چھلکا تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ، گودا نکل جائے گا تو چھلکا تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہ گودا کیا ہے؟ کہ مسجد کا گودا نمازی ہے۔ نمازی مسجد سے نکل جائے گا کہ اینٹ پتھر کی دیوار کیا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ جب نمازی نہیں ہوں گے تو غیر تو اس پر ہاتھ ڈالیں گے، مسجد پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ بچے پڑھنے والے نہیں ہوں گے مدرسے میں تو غیر اس پر ہاتھ ڈالیں گے۔ کروڑ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو لوگ کہے گا نا کہ ایسی پہ بات پڑا ہوا ہے، چلو اس میں اسکول کالج بنا دو۔ اگر شہر کے بیچ میں ہے تو لوگ کہیں گے مارکیٹ بنا دو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی خوشی سے اگر مسلمان نے دین کو اختیار کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے دین نہیں لے سکتی، لیکن اپنی خوشی سے مسلمان نے دین چھوڑ دیا تو پھر اس کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکومت وقت کی حکومت قانون بنا کے لے لے گی، وقت کی حکومت قانون بنا کے لے لے گی۔ اس کی مثال دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ہم بیٹی بہن کا حصہ نہیں دیتے، صحیح ہے کیا بھائی؟ دیتے ہیں ہم لوگ؟ ارے بولیے نا، بیٹی بہن کا حصہ ہم نہیں دیتے۔ اب حکومت قانون بنا رہی ہے ہندوستان میں، UCC جو آ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ اب قانون بنا رہی ہے حکومت، نہیں، سب کو باپ کی جائیداد میں آدھا بیٹی کا آدھا بیٹا کا۔ کیوں قانون آیا؟ اس لیے کہ ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیتے رہتے تو یہ قانون نہیں آتا۔ ہم نے شادی کا دین نہیں سیکھا اور غصے میں آگے طلاق دینے لگے، شراب کے نشے میں آگے طلاق دینے لگے تو 3 طلاق پر قانون بن گیا نہیں بن گیا؟ تو مسلمان جب اپنی خوشی سے دین پہ چلے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے دین نہیں لے سکتی، اور جب اپنی خوشی سے دین کو چھوڑ دے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی، دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز تھا، کام کرنے کا جو انداز تھا، وہ حاکمانہ نہیں تھا، وہ شامتانہ تھا۔ حاکمانہ نہیں تھا، حکم نہیں چلاتے تھے، وہ ڈنڈا نہیں چلاتے تھے، زبردستی نہیں چلتے تھے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد دین پر آدمی نہ چلے تو اس کے ساتھ زبردستی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں جیسا کیا کہتے تھے؟ نہیں، منکرات محبوبات ہو گئے ہیں، وہاں جیسا کہتے تھے، یعنی گناہ محبوب ہو گیا ہے، محبوب کو چھیڑو گے تو جھگڑا ہوگا۔ اس لیے وہ حدیث شریف ہے کہ جب کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو تو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو،
اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے برا کہو، اتنی طاقت نہ ہو تو دل سے برا کہو۔ مشہور حدیث ہے، جماعت میں آپ سنتے ہوں گے۔ مولانا الیاس صاحب نے اس کا ترجمہ دوسرا کیا، عام ترجمہ الگ ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ طاقت سے روک دے، کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے طاقت سے روک دے۔ عام ترجمہ یہ۔ مولانا الیاس صاحب نے ترجمہ کیا کیا؟ ہاتھ سے بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ خوشامد کر کے بدل دے، چھٹی میں ہاتھ لگا کے بدل دے، بھیا نماز کے لیے چلو۔ ایک یہ ہے کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، میرا مان میں ہاتھ پکڑ کے مسلمان ہے نماز کیوں نہیں پڑھے گا، چل۔ ایک تو یہ ہے، چنانچہ عرب ملکوں میں جائیں اسلامی حکومت ہے، نماز نہیں پڑھنے پر ڈنڈے لگتے ہیں، لیکن یہاں کیا کہا مولانا صاحب نے؟ خوشامد سے بدل دو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت تھی وہ یہ تھی کہ اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان دین پہ چلے، اپنی خوشی سے مسلمان دین پہ چلے، یہ محنت کا طرز اختیار کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 100 سال کی محنت میں یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ پوری دنیا سے ارتداد رک گیا۔ اس زمانے میں مولانا صاحب کے زمانے میں پڑھا لکھا مسلمان کمیونزم کی طرف جا رہا تھا، جو اسکول کالج میں پڑھتا تھا کمیونسٹ ہو جاتا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے چمپارن ضلع میں، موتیہاری ضلع میں بہت کمیونسٹوں کی محنت ہوئی ہے اور بڑی بڑی پارٹیاں ان کی تھی، کوئی خدا نہیں۔ اور جو بے پڑھے مسلمان تھے وہ شرک اور بدعت میں تھے، شرک اور بدعت، اور پڑھا لکھا کمیونزم میں، اور جو بیچ کا طبقہ تھا وہ کھانے کمانے میں مشغول تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت سے یہ ہوا کہ پوری دنیا سے ارتداد رک گیا۔ جن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بچوں کو کمیونسٹ بنایا جاتا تھا، آج ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بچے سنت اور شریعت کے ساتھ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ جے این یو یونیورسٹی ہے دلی کی، یہ کمیونسٹوں کی یونیورسٹی ہے، کمیونسٹوں کی یونیورسٹی ہے، لیکن جے این یو میں آج آپ جا کے دیکھیے تو آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو سنت اور شریعت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علی گڑھ میں حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جے این یو اور دلی یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات ہے۔ یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، ہمارے ہی آپ کے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں اور سنت شریعت کے ساتھ۔ حضرت مولانا صاحب کی محنت اس معاملے میں 100% کامیاب ہے، 100% کامیاب ہے، 99% نہیں، 100% کامیاب ہے تجدید ایمان کے معاملے میں، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایمان کی تجدید ہو گئی۔ مسلمان اپنے ایمان سے خوش ہے، اپنے ایمان سے مایوس نہیں۔ یہ کام ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی 100% نمازی نہیں ہو سکے، یہ ہے 100% نمازی نہیں ہو سکے، لیکن ارتداد رک گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ مسلمانوں پر محنت کر کے ہم یہ محنت کریں مسلمانوں پر کہ اپنی خوشی سے دین پہ چلے، بغیر جبر کے۔ اپنی خوشی سے مسلمان دین پہ چلنے لگے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے دین نہیں لے سکتی، نہ کوئی مسجد لے سکے گا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مکتب، اپنی خوشی سے۔ تو یہ ہمیں مسلمانوں سے کہنا ہے کہ بھیا اپنی خوشی سے، جس طرح اپنی خوشی سے جمعہ پڑھتے ہو 5 وقت پڑھو، اپنی خوشی سے جس طرح قربانی کرتے ہو حج بھی کرو، اپنی خوشی سے زکات بھی دو، اپنی خوشی سے سنت شریعت پہ چلو، اپنی خوشی سے نکاح شادی بیاہ
سنت شریعت کے طریقے پر کرو، یہ ہم مسلمانوں سے ہیں۔ اپنی خوشی سے بہن بیٹی کا حق دو، اپنی خوشی سے دو۔ چمپارن میں بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے چمپارن میں جہاں لوگ بیٹی بہن کا حصہ دیتے ہیں، چمپارن میں بہت سی جگہ ہیں جہاں دیتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم لوگ کے علاقے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ یہ محنت ہے میرے بھائی، اور ایک دن کا کام نہیں ہے۔ دیکھو ہم لوگ کالی داڑھی میں یہاں آتے تھے، اب سفید داڑھی میں حاضر ہوئے۔ 20-22 سال کی عمر میں جب ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں اسٹوڈنٹ کے اجتماع میں، طلباء کے اجتماع سے ہم لوگ جڑنا شروع کیے۔ اس وقت ہم لوگ کی تشکیل کتنی تھی؟ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 3 دن نہیں، 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ، 72 گھنٹہ نہیں، 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ سے اللہ نے شروع کرایا، اور پھر اتنی عمر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نبھا رہے ہیں۔ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے جو نوجوان بچے ہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بہت وقت مانگا جائے، ان کی پڑھائی کے رعایت کے ساتھ، تاکہ ان کی پڑھائی برباد نہ ہو، ان کی پڑھائی کے رعایت کے ساتھ اگر 24 گھنٹہ بھی ہم ان سے لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ 24 گھنٹہ ان کی زندگی بدل دے۔ یہ 24 گھنٹہ دینے والے آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، آج یورپ کی یونیورسٹیوں میں، اٹلی جو عیسائیوں کے ہاں اٹلی شہر کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے مکہ مدینہ کی عیسائیوں کے ہاں، لیکن آج اس اٹلی میں ہمارے یہاں کے لڑکے، چمپارن کے لڑکے، چھپرا کے لڑکے، سیوان کے لڑکے، پٹنہ کے لڑکے اس اٹلی میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سنت اور شریعت میں، کرتے پاجامے میں، داڑھی ٹوپی میں۔ کہاں؟ جو مرکز عیسائیت، اٹلی مرکز عیسائیت۔ آپ کے گاؤں کا بچہ، ہمارے پڑوس کا بچہ، ہمارا آپ کا پوتا ناتی آج دنیا کے ملکوں میں سنت شریعت میں وقت کتنا دیا؟ 24 گھنٹے۔ یہ نبوی محنت ہے، اس میں تاثیر ہے۔ ہم تھوڑا بھی کریں گے نتیجہ اس کا بہت اچھا نکلے گا۔ گھبرائیں نہیں، وقت لگے گا، وقت لگے گا، لگتا ہے کہ قیامت تک یہی کام کرنا ہے، کون کام کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قبول فرمائے اور ہمارے آپ کے لیے اس کو آسان فرماوے۔ ہمارے سارے اکابر اور سارے بزرگ سارے دنیا کے ملکوں میں سفر میں ہیں، کوئی چین سے بیٹھا ہوا نہیں۔ ہماری عمر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ عمر والے، ابھی سوراب صاحب جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ساتھی ہیں، وہ ہم لوگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ابھی چندر نگار پور میں ہیں، 85-86 سال کی عمر ہے، 86 سال کی عمر ہے، چل رہے ہیں۔ یہ جھارکھنڈ کے ہمارے بزرگ ہیں، یہ وہ آئے گا، ان کی عمر بھی تقریباً 75-80 سال ہے، اور اس سے بھی زیادہ بوڑھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، سب آپ جانتے ہیں لوگ۔ جی یہ ایسے عمر دراز لوگ دنیا کے ملکوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ابھی یہ لوگ انگلینڈ کے سفر میں ہیں، کچھ لوگ امریکہ کے سفر میں ہیں، کچھ لوگ کینیڈا کے سفر میں ہیں، کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں ابھی ہمارا سفر ہوا تھا یوروپ کا، ہم ٹرکی گئے تھے، ٹرکی سے پھر میسیڈونیا گئے، میسیڈونیا میں یوروپ کا مشورہ تھا، 36 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے، 36 ملکوں کے لوگ میسیڈونیا میں یوروپ کے مشورہ۔ جی الحمدللہ۔ اس کے بعد فلپائن کا سفر تھا، ابھی فلپائن سے ہو گیا ہمارا۔ اس سے پہلے جارڈن کا سفر تھا، 5000 عرب جمع ہوئے تھے، صرف 4 مہینے والے، پرانوں کا جوڑ تھا، چلے والوں کا نہیں، پرانوں کا جوڑ۔ 5000 عرب اردن میں جمع ہوئے،
صرف 4 مہینے والے. تو الحمدللہ پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں سفر ہو رہا ہے. دنیا کے 200 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، لگ بھگ 200 ملکوں میں. اور اس کام کی برکت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جاؤ آپ اجنبی نہیں. دنیا میں کہیں چلے جاؤ، چاہے آپ تبلیغ کے کام سے مت جاؤ، آپ کسی اپنے کام سے جاؤ، لیکن دنیا میں آپ کہیں جاؤ گے آپ کو سلام کرنے والے ملیں گے، مصافحہ کرنے والے ملیں گے، آپ کی خیریت پوچھنے والے ملیں گے، مسجد میں لے جانے والے ملیں گے، آپ کوئی نصرت و مدد کرنے والے ملیں گے. آپ اجنبی نہیں رہیں گے. حلال کھانا آپ کو ملے گا، صاف پانی آپ کو ملے گا، استنجا خانہ وضو خانہ ملے گا. یہ اس کام کی برکت ہے، اس کام کی برکت ہے. دنیا میں کہیں چلے جاؤ آپ، چاہے آپ اپنے کام سے جاؤ، تبلیغ کے کام سے نہیں جاؤ، لیکن آپ کو استقبال کرنے والے ملیں گے. مسلمانیت زندہ ہو گئی. مسلمانیت کیا مسلمان ملے گا آپ کو استقبال کرنے والا. یہ اس کام کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم لوگوں نے بہت قربانیاں نہیں دی ہیں. ہم لوگ دنیا کے بہت کام نہیں کیے ہیں. آپ کا ایک گاؤں ہے راجپور، کتنے لوگ یہاں سے بیرون گئے ہیں، کتنے لوگ یہاں سے دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں. ہم لوگوں نے بہت کام نہیں کیا ہے. یہی 5 کام کیا ہے. مشورہ کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، گھر مسجد کی تعلیم کیا ہے، ہفتے کے 2 گھنٹے کیے ہیں، مہینے کے 3 دن لگائے. یہ سال کا چیلا لگا، وہ بھی پابندی سے نہیں، ہر سال نہیں، کبھی لگا کبھی نہیں لگا. 4 مہینہ کبھی لگ گیا تھا. تو ہماری قربانی کی سطح بہت نیچی ہے، لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ اس سے دنیا میں اتنا کام ہو گیا. لاکھوں نئی مساجد دنیا میں بن گئی، لاکھوں کی تعداد میں نئے مکتب و مدرسے دنیا میں بن گئے، لاکھوں کی تعداد میں نئے لوگ مسلمان ہو گئے. اتنا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے. اب آپ سے گزارش یہ ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آنا تھا، اتنی بات ہم نے اس لیے کر لیا کہ ہم اپنوں میں آ گئے. جیسا ہم کو غلط خیال تھا جنگل میں کہاں جا رہے ہیں، تو ہم تو 10 منٹ بات کر کے چل دیتے. تو اب ہم نکل جائیں گے. چندر یا پور میں ہی رات کا قیام ہے، اور صبح ستری اور سنسری جانا ہے. سرہا صبح سرہا جانا ہے، اس کے بعد وراٹ نگر واپسی ہوگی، پھر اور علاقے میں سفر ہے. انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کو وہاں وراٹ نگر کا ایک علاقہ ہے، کون سا؟ ڈوبھی کا علاقہ ہے. ڈوبھی کا، ڈوبھی سے جانتے ہیں نا، پرستوں کی. ڈوبھی کے قریب پرستوں کی ایک جگہ ہے، وہاں 11 تاریخ کو مشورہ ہے اسی اجتماع کے سلسلے میں. اور 23، 24، 25 نومبر کو اجتماع ہے. پاکستان کی جماعت آئی ہے، انشاءاللہ اور جماعتیں بھی ہم لوگ بھیجیں گے. بنگلہ دیش والے بھی آئیں گے انشاءاللہ. مستورات کی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں. آپ لوگ جماعتوں کا ساتھ دیں اور عملوں کو زندہ کریں. بس اتنی گزارش ہے کہ مسلمان اپنے رضا اور رغبت سے دین پہ چلے. ایک مسلمان بھی اللہ کے فریضے کو ضائع کرنے والا نہیں. کوئی مسلمان بالغ مرد ایسا نہ ہو جو مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے. عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں. گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو، گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو. مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، گھر میں بھی تعلیم ہو. بس یہ کام ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سیدھا سادہ کام بتایا، اتنا سیدھا سادہ جو ہر مسلمان کر سکے. روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی تعلیم گھر مسجد کی، روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات، ہفتے کے 2 گھنٹے، مہینے کا 3 دن. سیدھا سادہ کام. اور سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں نکلنا. کریں گے بھائی اس کو؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے. دعا کر لیں. دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارا خطا مصور کو معاف فرما،
ہماری لڑشوں کو دائیں در فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، احسان کا معاملہ فرما، یہاں کے آنے کو بہت طور پر قبول فرما، ہمارے ان بھائیوں کو قبول فرما، ان کے گھرانوں کو قبول فرما، ان کے اولاد و نسلوں کو قبول فرما، ان کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے کاموں میں لگا دے، اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچا دے، ہمارے ہونے والے اجتماع کو بہتر طور پر قبول و کامیاب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں دشواریوں کو دور فرما، ہر طرح کی سہولتیں آسانیاں پیدا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔